मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम ईमान और ज़िंदगी में आप हज़रात का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की भी नशिस्त का मौजू है इज्तिमाई ज़िंदगी में ईमान के असरात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुअ्थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 9 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से इज्तिमाई ज़िंदगी में ईमान के असरात क्या हैं, कुछ तज़किरा इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक दे कि ईमान का असर हमारे समाज में नज़र आए। हम सब मिलकर कोशिश करें, आमीन। नाज़रीन इकराम, ईमान का इज्तिमाई एक असर ये है कि आदमी के अंदर, लोगों के अंदर, लोगों के लिए जज्बा पैदा हो जाता है। लोग दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं, दूसरों की दुख को, तकलीफ़ को, परेशानी को महसूस करते हैं। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सिलसिला अहादीस सहीहा, हदीस नंबर 426, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। लोगों का प्यारा वो है, लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जिससे लोग जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है, सबसे महबूब है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 335, अल-मुअमिनु मालफ़तुन वला खैर फ़ीमन ला यालफ़ वला यूलफ़। मोमिन आदमी तो ऐसा है कि उससे फ़ायदा उठाया जाए। वो बेहतर नहीं है कि न खुद फ़ायदा उठा रहा है और न दूसरों को फ़ायदा उठाने दे रहा है। तो मोमिन आदमी इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है कि वो दूसरों के लिए मरता है। आप उस हदीस पर भी गौर कर लीजिए। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ, किताब नंबर 48, बाब नंबर 11, हदीस नंबर 2699, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। बंदा बंदे की मदद में लगा रहता है उस वक्त तक अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। इस हदीस में पहले ये भी है, मन नफ़्फ़सा अन मुअमिनिन कुरबतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुरबतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आख़िरह व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आख़िरह। जो किसी की तकलीफ़ को दूर कर देगा, परेशानी को ख़त्म करेगा, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की परेशानी को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। जो किसी के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। जो किसी मुसलमान आदमी का पर्दा रखेगा, अल्लाह उसका दुनिया और आखिरत में पर्दा रखेगा। फिर आगे कहा, बंदा बंदे की मदद में लगा रहता है उस वक्त तक अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। ईमान आ जाने के बाद, ईमान पुख्ता हो जाने के बाद उसका असर समाज में नज़र आता है कि लोग दूसरों के लिए मरते हैं, कुर्बानी देते हैं, परेशानी दूर करते हैं और हमेशा वो लगे रहते हैं ताकि उनका भाई आराम से रहे, सुकून से रहे। बीमार है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, दवा दारू का इंतज़ाम करते हैं, अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं और मिलाते हैं। किसी की लड़की की शादी ब्याह का मसला है, उसके लिए कोशिश करते हैं, जमा करते हैं, रिश्ते नाते लाते हैं और निकाह करा देते हैं। जो कर्ज़ में डूबा हुआ है उसके कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। ईमान का असर है। परेशान हाल है, राशन पानी का काम करते हैं, उनके लिए राशन पानी लाते हैं। अगर बच्चे हैं, यतीम हो गए हैं, तो उनके लिए लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। ये ईमान का असर है जो समाज के अंदर नज़र आता है। बेवा औरतें हैं, उनके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका घर चल सके। मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, उनके लिए मरते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए, अल्लाह ताला की बड़ाई के लिए, अल्लाह ताला की किबरियाई के लिए फ़रिश्ते काफ़ी हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ने पैदा किया ताकि एक दूसरे का दर्द समझे, परेशानी समझे। ये ईमान के ज़रिए हासिल होता है। तो लोग क्या करते हैं, जब परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी के लिए अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपनी दौलत लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपने मीठे बोल लगाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मदद पैसे के ज़रिए है, मदद वक्त के ज़रिए भी है, अच्छी राय के ज़रिए भी है, किसी का काम करके भी है। मदद जैसी भी हो,
پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کرتے صدقہ و خیرات کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے، لوگ ہمیشہ آگے بڑھے رہتے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکاة کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1678۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقہ و خیرات کے بارے میں، فوافق ذلک مالا عندی، تو اس وقت میرے پاس مال تھا، تو میں آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا میں لے کر آ گیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں اور کچھ بھی نہیں، یعنی تمام مال لے کر میں آ گیا۔ شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ گھر میں جھاڑو مار دیا، پورا سامان لے کر آ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَالْيَوْمَ لَا أُسَابِقُكَ إِلَىٰ شَيْءٍ أَبَدًا، آج کے بعد سے میں کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ غور کر لیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے لگاتے ہیں۔ پہلے صحابہ میں جذبہ تھا مال خرچ کرنے کا کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں۔ آج ہمارے یہاں مال کمانے کا جذبہ ہے۔ کاش کہ مال خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو۔ صحابہ کا ایک دور یاد آ جائے، یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ سیٹ ہے، بڑا سیٹ بن جائے، سب سے بڑا سیٹ بن جائے۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ کے راستے میں جب بھی موقع مل رہا ہو تو موقع کو غنیمت جانیے، آگے بڑھیے، کوشش کیجیے، کیونکہ جذبہ جو ہے ایک مہمان کی طرح ہے۔ ہر دن تو مہمان نہیں آتا، کبھی کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، آگے بڑھے رہتے تھے، تیاری کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، غریبوں کی مدد کے لیے آگے آتے تھے، تو ایمان نے یہ اثر ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، حدیث نمبر 92، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اتنا کسی اور کے مال سے فائدہ نہیں ہوا۔ فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اور میرا مال یہ تو آپ ہی کے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ آپ مال خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے تعریف کی جائے، جائز تعریف، ایسا نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے۔ تو نام لے سکتے ہیں کہ فلاں بھائی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی صدقہ و خیرات کیجئے، آگے بڑھیے، تو بڑھ چڑھ کر لکھائیے، زیادہ سے زیادہ دیجئے، تو نام لے سکتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اور اگر نام آئے تو سینہ نہ پھلائیے، نام لے لے تو یہ مت کہیے کہ میں ہی دیتا ہوں، نہ، ہمیں رونا چاہیے کہ نہیں، یہ مال اور ہم سب جتنے ہیں یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی اگر میں نہ رہوں تو فلانے کا کام ہی نہیں چلے گا۔ نہیں، یہ بھی سوچئے کہ میں بیکار تھا تو اللہ نے فلانے کے ذریعے مجھے کام پہ لگا دیا۔ یہ مت کہیے کہ میں دیتا ہوں، میں مال خرچ کرتا ہوں، نہ، بلکہ یہ کہیے یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے اور جو میں دے رہا ہوں۔ کبھی بھی مت کہیے کہ میں کام کرتا ہوں، یہ کہیے کہ اللہ مجھ گناہ گار سے کام لے رہا ہے۔ ہم اس لائق کہاں ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دے سکیں؟ اس لیے آپ دیکھیے جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جو صرف دولت ہی کے پجاری ہیں، اللہ انہیں زیادہ نیک کام کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ حج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ آئندہ سال جاؤں گا۔ عمرے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ آئندہ سال جاؤں گا۔ اور جہاں دولت لٹانے کی بات آئے اور اپنی بات آ جائے، اپنے نام کی بات آ جائے، وہاں دیکھیے اپنا پیسہ
بے درے خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے خرچ کرنے پر ابھارا جائے، بلایا جائے تو ہمارے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ان سے کام نہیں لے رہا ہے، اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے، تو جنہیں توفیق ملی ہوئی ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کہے کہ اللہ مجھ گناہگار کو جو تو نے توفیق دی ہے، تو تیرا ہی مال تھا اور تیرے ہی راستے میں دے رہا ہوں، میں کچھ نیا نہیں کر رہا ہوں، مال ہے تیرا اور تو نے ہمارے قبضے میں دے دیا، تو اصل کرم رحم تو تیرا ہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب بھی موقع ملے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ایمان اپنے اندر یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے مرتے ہیں، دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں، شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں۔ بندہ مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو، یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ جب ایمان لوگوں کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا اثر سماج میں بھی نظر آتا ہے۔ لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام کا ایک واقعہ اور سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4554، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے مالدار تھے، اور بیروحان نام کی جگہ جو تھی، وہ جو باغ تھا ان کا، وہ بڑا محبوب تھا۔ وہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے، کھجور کھاتے، میٹھا پانی پیتے، فائدہ اٹھاتے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان جذبہ کیسا ہے۔ ایک آیت اتری سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے
جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بیرحا جو باغ ہے نا بڑا محبوب ہے. کہا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ. میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اللہ کے راستے میں, میں نیکی کی امید رکھتا ہوں اللہ سے. فضاحا تو آپ اس کو رکھیے حیث اراک اللہ, جہاں اللہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا, وہ خود بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری تھی تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو, اس لیے میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخن ذالک مال رائح, ذالک مال رائح. شاباش, بہت خوب تجارت ہے, بہت خوب تجارت ہے, بہت اچھا مال ہے, بہت اچھا مال ہے. میں نے سن لیا جو تم نے کہا, میری رائے یہ ہے وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, تم جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں یہی کروں گا, افعل میں کروں گا. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. یہاں رکیے, صحابہ کرام کے درمیان کتنا جذبہ ہے. آیت اترتی ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس آیت پر عمل میں خود کروں, اور جو محبوب چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے, بہترین مال ہے, وہ اللہ کے راستے میں دے دوں. یہ جذبہ صحابہ کرام میں ہے, خرچ کرنے کا جذبہ. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں بھئی جو محبوب چیز ہے خرچ پہلے وہاں کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں, آپ وہاں کے لیے ابھار رہے ہیں. آج کل ہوتا کیا ہے, ہم اور آپ اپنے رشتہ دار کو کم دیتے ہیں. کچھ لوگ تو دیتے ہی نہیں. میرے چچا پریشان ہیں, چچا کے لڑکے پریشان ہیں, پھوپھی پریشان ہے, پھوپھا پریشان ہے, خالہ پریشان ہے, خالو پریشان ہے, میرا چھوٹا بھائی پریشان ہے, میرا بڑا بھائی پریشان ہے, میری بہن پریشان ہے. یعنی ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں لیکن ہم دوسری جگہ دولت دے رہے ہیں. کیوں؟ ان کو دیں گے نا تو نام نہیں ہوگا, یہ لوگ کبھی نام لیتے بھی نہیں ہیں, اور باہر دیں گے تو نام ہوگا, فلاں بھائی کتنے اچھے ہیں, کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور جب تعریفوں کے پل باندھ دیے جائیں, سیٹھ صاحب آپ کا کیا کہنا, آپ تو اللہ کے راستے میں بہت دیتے ہیں, تو وہاں کچھ زیادہ ہی ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اس جملے پر بھی غور کیجئے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں وبنی عمہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا. پتہ کیا چلا؟ قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے, اگر ہم قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں, پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں, اس کے قرضے اتارتے ہیں, انہیں دے کر ان کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں, تو ڈبل اجر ہے, ایک تو دینے کا اور ایک رشتہ داری کا. تو ہمیں اور آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے, کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. رشتہ داروں کی مدد کیجئے, اس کے لیے آگے بڑھیے. صحابہ کرام ایسے ہی تھے, دل میں گھاؤ نہیں رکھتے تھے. ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم گھاؤ رکھے ہوئے ہیں, انتقام کا جذبہ ہے. فلاں نے کچھ بول دیا تھا تو اب دینا ہی نہیں, فلاں نے کچھ کر دیا تھا تو اب کرنا ہی نہیں. نہیں, یاد رکھیے, ایمان اجتماعی زندگی کے اندر یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں سے بدلہ نہ لیا جائے. دلیل صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4757. مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں, الزام لگانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرتے ہیں, مصطح بن اساسہ کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے یہ خالہ زاد ہیں. پہلے کے لوگ رشتہ داروں کو دیتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے. آج ذرا کم ہو گیا, ہمیں اور آپ کو اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب مصطح بن اساسہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی. تو آیت یہ اتری سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مالداروں کو کیا ہو گیا, قسم کھا لیے کہ نہیں دیں گے. قریبی رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے,
معاف کرو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو سماج کے اندر ایمان نے یہ اثر دکھایا کہ انتقام لینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں بخش دے۔ پتہ کیا چلا؟ جب ایمان پکا ہو گیا تو سماج اچھا بن گیا۔ پھر جو قسم کھایا تھا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح بن اساسہ پر مال خرچ کرنے لگے۔ بیٹی پر تہمت لگایا، الزام لگایا تھا، لیکن معاف کر دیا، گھاؤ نہیں رکھا۔ تو اگر ذرا کچھ تکلیف ہے رشتہ داروں سے تو بیٹھ کر بات کیجئے، پریشانی کو ختم کیجئے، مل جائیے، ایک ہو جائیے اور آپس میں صلح بھی کرا دیجئے۔ یہ سب سے اہم کام ہے۔ لوگ کیا کرتے؟ صلح کراتے ہی نہیں۔ ہم اور آپ کم ملتے ہیں، یا تو شادی میں ملیں گے یا جنازے میں ملیں گے۔ ایسا مت کیجئے۔ صلح صفائی کے لیے بڑھتے رہنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر یہ آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ کیا میں تم کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو نماز سے مراد نفلی نماز ہے، روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، صدقہ و خیرات سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ وہ کہا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، یعنی رشتہ داروں کو جو ہم نہیں دے رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ اثر جو نہیں پڑ رہا، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا لڑنا جھگڑنا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو ایمان نے یہ اثر پیدا کر دیا سماج میں کہ لوگ سماج کے لیے مر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پتہ یہ چلا ہمارے اندر سماج کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا، لگے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہمارے یہاں مہمان آئے تو وہاں بھی تو دکھانا، اچھا کھلانا ہے، اپنی طاقت بھر کوشش کرنی ہے، لگے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بھائی ایک مہمان آیا ہے، کون ہے جو اس کو اپنے گھر مہمان لے جائے گا؟ یہ ہے ایک آدمی، کون ہے اپنے گھر مہمان لے جائے گا؟ الا رجل ضیفہ هذه الليلہ، اس رات کون مہمان رکھے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا میں لے جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو بھی کھانا ہونا ہو تو لے آنا۔ بیوی نے کہا صرف بچے کے بھر کھانا ہے، بچے کا کھانا موجود ہے تو کچھ ہے نہیں۔ صحابی رسول نے کہا لے آنا وہ کھانا، بچے کو سلا دینا اور چراغ کو بھی بجھا دینا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، اور رات بھر ہم دونوں ایسے ہی سو جائیں گے۔ قربان جائیے اس ادا پر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ ہنسا۔ اس حدیث کے اندر یہ آیا اللہ کی ایک صفت ہے ہنسنے کی، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ فلانی سے بھی ہنسا اور فلانے سے بھی ہنسا، کہ بھوکے سو گئے اور مہمان کو کھلا دیا، چراغ بھی گل کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے، اور بچے کو بھی سلا دیا۔ اللہ نے ایک آیت اتاری، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود اس کے لیے محتاج ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے، لگے رہنا۔ ایسا نہیں کہ صرف اپنے چکر میں ہے، دوسرے کی پریشانی کو پریشانی نہیں، دوسرے کی بھی پریشانی اگر ہم سمجھیں گے تو سمجھ جائیے کہ ہمارے اندر ایمان پکا ہو گیا ہے، ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسروں کو حل کرنے میں لگے رہیں گے تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ دوسرے کی پریشانی کو ختم کرنے میں لگے رہیں گے تو اللہ ہماری پریشانی کو ختم کرنے میں لگا رہے گا۔ تو بھلا بتائیے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری پریشانی کو ختم کرے؟ بالکل چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی پریشانی کو ختم کیجئے، اللہ ہماری پریشانی کو ختم کرے گا۔
تو ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔